बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इकरा के साथ मैं हूं आपका होस्ट शवाल अमीन। नाज़रीन और सामीन, ये प्रोग्राम आप EDU टीवी पर, अज़्म पाकिस्तान .tv पर और रिफा FM 102.2 पर समाअत फरमा रहे हैं। नाज़रीन और सामीन, सूरह बकरा की आयत नंबर 36 पर हम मौजूद हैं और हमारे साथ सैयद मेहरुद्दीन अफजल साहब मौजूद हैं और हमने सूरह बकरा को कंटिन्यू किया अहमियत हमारी ज़िंदगी में और इसका जो असल मफ़हूम है वो क्या है, और एक-एक लफ्ज़ को स्टडी कर रहे हैं हम और ये हमारी काविश है, ये जारी है। आज जो है आयत नंबर 36 में हमने पहले पढ़ा था कि लेकिन शैतान इनको बहका कर उनको निकलवा दिया और हमने कह दिया कि उतर जाओ, तुम एक-दूसरे के दुश्मन हो। आज हमने तुम एक-दूसरे के दुश्मन हो और एक वक़्त मुकर्रर तक तुम्हारे लिए ज़मीन में ठहरना और फ़ायदा उठाना है। तो ये आज हम करेंगे अ, आयत नंबर 36। सैयद मेहरुद्दीन अफ़ज़ल साहब मौजूद हैं, बाकी इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम वही आयत नंबर 36 से ही आगाज करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अज़ल्लहुमुश शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह वक़ुल्ना ihबितू बअदुकुम लिबादिन अदुव्व वलकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। कि आखिरकार उन दोनों को इस दरख्त की तरगीब देकर हमारे हुक्म की पैरवी से हटा दिया और उन्हें इस हालत से निकलवा कर छोड़ा जिसमें वो थे। हमने हुक्म दिया कि अब तुम सब यहाँ से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। तो यहाँ हमने ये जाना था कि इंसानी जो जिंदगी है जमीन पर, इसमें 4 फरीक इस आयत के जरिए से, इन आयात के जरिए से मालूम होते हैं। एक हमारा मालिक अल्लाह, फरिश्ते, शैतान, इब्लीस और इंसान। तो यहाँ इंसान और शैतान की जो रिलेशनशिप है वो बताई जा रही कि तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो। यानी इंसान का दुश्मन शैतान और शैतान का दुश्मन इंसान। शैतान का दुश्मन इंसान होना तो वाज़ेह है कि उसने सजदे से तबाही के रास्ते पर डालने की कोशिश की। रहा इंसान का दुश्मन शैतान होना, तो फिल वाक़े इंसानियत तो उससे दुश्मनी ही का तकाजा करती है। शैतान तो इस वजह से, इब्लीस तो इस वजह से दुश्मन हुआ कि उसने नाफरमानी की, उसने अपने आप को बड़ा जाना, तकब्बुर किया, इंसान को हकीर समझा और उसको फिर भटकाया। वो तो खुद ब खुद उसने अपनी तरफ से ही दुश्मनी का सब सामान कर लिया। लेकिन इंसानों को भी ये समझना चाहिए कि वो शैतान के दुश्मन हैं, इसलिए कि उसने वार किया है। अब वो किस तरह से बहकाता है, दोस्ती करता है, हम सूरह आराफ में इस बात को जानते हैं। सूरह आराफ आयत नंबर 19 में इरशाद हुआ, फवस्वस लहुमा शैतानु लियुब्दिया लहुमा पूरी अनहुमा मिन सौआतिहिमा वक़ाला मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि शजरा इल्ला अन तकूना मलकैन
او تکونا من الخالدین، کہ شیطان نے وسوسہ کیا ان دونوں کے اوپر اور ان سے کہا کہ تم کو فرشتے بن جاؤ گے، یا یہ کہ تم کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ تمہارے پروردگار نے اس درخت سے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس وجہ سے روکا تھا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں کہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ دو چیزوں کی طرف سورہ اعراف ہمیں بتاتی ہے کہ دو چیزوں کی طرف اس نے لالچ دلائی۔ تو بظاہر ایسا لگا کہ آدم سے دوستی کر لی ہے شیطان نے۔ ان آیات سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ آدم سے دوستی کر لی ہے، اور یہ کہا کہ تمہیں اس درخت سے پہلے تمہیں اس وجہ سے روک دیا گیا تھا کہ تم ذرا ابھی اتنی طاقت نہیں تھی تمہیں برداشت کرنے کی، تمہارے جسم کے اندر تمہارے یہاں ماحول سے آشنا ہو جاتے تو اب تم اس کو کھا سکتے ہو، اور اس کو کھانے سے تمہیں دو فائدے ہو سکتے ہیں۔ دو میں سے ایک تو یقینی ہے کہ یا تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا پھر تم کو ابدی زندگی مل جائے گی۔ تو اس طرح سے دوست بن کر اس نے بھٹکایا۔ یہی معاملہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہے۔ اکثر اوقات ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، نیکی کیا ہے، لیکن جو شیطان ہے وہ بہت ہی ہمدرد اور مہربان کے روپ میں آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں ابھی کیا پڑی ہے کہ تم یہ نیکی اختیار کرو، باقی سارے لوگ اس کو اختیار نہیں کر رہے ہیں، اور جس راستے پہ باقی سارے لوگ نہیں چل رہے ہیں اگر تم اس کے بالکل مخالف چل کے آئے تو تم تو کچل جاؤ گے اس میں۔ تو ابھی ایسا کرو کہ ساتھ ساتھ چلو، ہاں پڑوسی آس پاس میں بتانے کی کوشش کرو، پھر مل جل کے پھر کوئی تھوڑا سا وہ کر لینا، آگے چل کے کر لینا۔ تو وہ مؤخر کرواتا ہے، پوسٹ پون کرواتا ہے نیکی کو، یا اور پھر جیسے ہی وہ پوسٹ پون کرنے کے لیے تیار ہو جائے اس نیکی کو تو پھر وہ بدی کے رہا، اچھا چھوڑو یار یہ بات تو کرنے کا فائدہ کیا، آگے بھی کرنے کا فائدہ کیا۔ تو بہت ہی محبت سے، بہت ہی پیار سے اور دوست بن کر شیطان بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن۔ تو اب ہمیں بطور انسان اپنی اگر زندگی گزارنی ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں شیطان سے اپنے تعلق کو بار بار یاد کرنا ہوگا کہ اس سے ہمارا تعلق یہ ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم بھی اس کے دشمن ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا دشمن ہے لیکن ہم اس کے ساتھ دشمنی نہیں کرتے، بالکل صحیح کرتے ہیں، یہ صحیح رویہ ہے۔ لیکن شیطان کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ شیطان کے معاملے میں ہمارے دل میں یہ ہر وقت جاگزیں رہنا چاہیے کہ وہ ہمارا دشمن ہے اور میں بھی اس کا دشمن، ہم بھی اس کے دشمن۔ اس لیے کہ اگر یہ دو طرفہ دشمنی نہیں ہوئی تو اس میں کہیں نہ کہیں وہ لوپ ہول تلاش کر لیتا ہے اور اس کے ذریعے سے بڑا سا سوراخ کر کے آپ کو بالکل چوڑے میں مروا دیتا ہے۔ تو یہاں اب بالکل کلیئر ہو گئی بات۔ اللہ رحیم کریم ہمارا مالک، فرشتوں کو اس نے فرشتوں کے پاس جو کچھ انتظامی صلاحیتیں ہیں جن چیزوں کی، ان چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کرنے میں مددگاری اس کی، فرشتوں کا تعاون ہمارے ساتھ شامل حال، شیطان نے دشمنی کی اور ہمارا معاملہ بھی شیطان کے ساتھ دشمنی والا ہے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا معاملہ بندگی والا ہے، اور فرشتوں کے ساتھ ہمارا معاملہ
احترام والا ہے کہ وہ ہمارے رب کی طرف سے ہمارے لیے فیسیلیٹیٹر ہیں. بہت ساری چیزیں ہمیں ان کے ذریعے سے عطا ہوئی ہیں. مثلاً یہ قرآن مجید بھی ہمیں انسانوں تک کیسے پہنچا ہے؟ فرشتے کے ذریعے سے پہنچا ہے. پھر بہت ساری جو قوتیں ہیں جو انسان استعمال کرتا ہے، کائنات کی بہت ساری چیزیں، بہت ساری اشیاء، بہت ساری صلاحیتیں جو مسخر ہوئی ہیں کس وجہ سے کہ وہ فرشتوں کے کنٹرول میں ہیں اور وہ اس کو ہمارے لیے مسخر کرتے ہیں. لیکن چاروں چیزوں کو سمجھنا ہے ہمارے لیے بہت ضروری تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسکیم کو سمجھ سکیں. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے. ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے. خاص وقت تک، ایک مخصوص وقت تک جس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں. اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر دعا کی. یعنی آدم علیہ السلام کا اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ رویہ کیا ہے اس معاملے میں. ایک ہی یہ چند آیات میں ابلیس کا بھی رویہ سامنے آ گیا اور اب آدم علیہ السلام کا رویہ سامنے آ رہا ہے. ابلیس کا رویہ یاد رکھیے کیا ہے. ابلیس کا رویہ ہے نافرمانی، تکبر اور دوسروں کو بھی نافرمانی کے لیے ابھارنا، آمادہ کرنا. کیا ہے؟ نافرمانی، تکبر اور دوسروں کو بھی نافرمانی پر آمادہ کرنا. اس کے برعکس جیسے ہی اچھا ہاں، جو سورہ اعراف سے ہمیں معلوم ہوا کہ آدم نے جو غلطی کی اس کے اسباب کیا تھے، بہکایا شیطان نے کیسے تھا؟ شیطان نے برائی کی دعوت دے کے نہیں بہکایا تھا، بلکہ شیطان نے اس لیے بہکایا تھا کہ انسان کو ترقی کے مدارج کی طرف لے جائے. یہ کہا کہ تم ہمیشہ کے لیے تمہیں زندگی مل جائے گی. اچھا، یہ لالچ ایسا تھا، یہ برائی کا لالچ نہیں تھا. یہ تو ظاہر ہے جب رب کو دیکھ لیا، جنت کو دیکھ لیا، تو پھر آدم کی خواہش تو فطری طور پر یہ ہونی تھی کہ میں ہمیشہ ہمیشہ اس جگہ پہ رہوں. تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ آدم کی اس خواہش کو ایکسپلائٹ کیا ہے شیطان نے، اور اس بات کو کہ تم فرشتے بن جاؤ. ظاہر ہے فرشتوں کی جو ایک کیفیت ہے وہ ایک بلند مقام ہے. ہم بھی انسان ہوتے ہوئے بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم فرشتے بن جائیں. ہمیں بعض لوگ ہم میں سے کسی کو کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل فرشتے کی طرح سے لگتا ہے، فرشتہ صفت ہے. تو یہ ایک درجہ ہے، یہ ایک بات تو ہے، ایک مقام تو ہے. تو اس کو اس کی بلندی کا لالچ دے کر، تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آدم نے اگر غلطی کی ہے تو بلندی پر جانے، نیکی کی راہ میں بلندی کی طرف جانے یا جنت میں مستقل زندگی اور قیام حاصل کرنے کی لالچ میں کی ہے، کسی برائی کی لالچ میں نہیں کی. جب کہ یہاں پہ آدم علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو انہوں نے فوری طور پر اپنے اس احساس کے بعد رجوع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف فرما برداری کے ساتھ کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. آدم کو جیسے ہی غلطی کا احساس ہو گیا تو آدم نے توبہ کرنا چاہی، لیکن ان کو وہ الفاظ نہیں مل رہے تھے کہ وہ کن الفاظ سے توبہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کلمات بھی ان کو سکھا دیے کہ کن الفاظ سے وہ توبہ کریں. توبہ کر کے آدم علیہ السلام پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں مقبول ہو گئے اسی طرح سے. اس لیے کہ توبہ کیا چیز ہے؟ توبہ در اصل
پلٹنے اور رجوع کرنے کا نام. بندے کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ سرکشی سے باز آ گیا اور بندگی کے راستے کی طرف پلٹ آیا. تو جیسے ہی آدم کو غلطی کا احساس ہوا وہ فوراً بندگی کے راستے پر پلٹ آئے اور جو الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بتائے تھے ان کو یاد کیا. آگے ارشاد ہوا اللہ نے توبہ قبول کر لی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. یہاں پہ آ رہا ہے تواب، انہو ہوا التواب الرحیم. تو جب ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ تواب ہے، اللہ نے توبہ قبول کر لی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مالک اپنے شرمسار غلام اور اپنے بندے کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہو گیا. تو بندے کا توبہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ بندہ اپنی غلطی پر ندامت کے ساتھ مالک کی طرف رجوع ہو گیا. اور مالک کے توبہ کا مطلب کیا ہے کہ مالک اپنی رحمت کے ساتھ مغفرت کے ساتھ اپنے بندے کی طرف رجوع ہو گیا. تو یہ ہے توبہ کا مطلب. اور یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے، یعنی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہاں قرآن مجید ایک بہت اہم خیال کی تردید کر رہا ہے. ایک خیال جو انسانوں کے بڑے گروہ میں پھیلا ہوا ہے کہ انسان گناہ کے نتائج جو ہیں وہ لازمی ہیں. انسان جو گناہ کرتا ہے اس کے نتائج لازمی ہیں. اور لاجیکلی آپ کو یہ بات سمجھنا جو ہے وہ بہت آسان ہے کہ جب بھی کوئی عمل کسی نے کیا ہے برا تو اس برے عمل کا نتیجہ تو نکلے گا. لیکن یہاں قرآن اس نظریے کی تردید کرتا ہے کہ گناہ کے نتائج لازمی ہیں اور وہ بہرحال بھگتنے ہوں. قرآن اس کی تردید کرتا ہے کیونکہ یہ گناہ جو آدم علیہ السلام سے ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کی اور وہ ختم ہو گیا. یہ انسان کے اپنے خود ساختہ گمراہ نظریات ہیں جن میں سے ایک بڑا نظریہ یہ ہے کہ انسان کی غلطی جو ہو جائے اس کو اس کے نتیجہ ضرور بھگتنا ہوگا. اسی کا نتیجہ ہے کہ کسی نے یہ تک کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو زمین پر بھیجا اور اس نے آدم کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا. پھر کفارہ ادا کرنے کے مختلف طریقے بنا لیے گئے. کہیں پہ جا کے جو ہے وہ اس کو قبول کر لینا اور کچھ جو ہے وہ فنڈز دے دینا، مختلف انسانوں کو بے وقوف بنانے کے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھا یہ کہہ رہے ہیں کہ مالک تو میں ہوں نا، اصل حاکم میں ہوں، تمہارا مالک میں ہوں، میں مالک و مختار ہوں، میں چاہوں تو معاف کر دوں. اللہ کے بعد کوئی نہیں ہے. تو جب وہ ہے تو وہ اپنے بنائے ہوئے اپنی ہر چیز کو جو بھی سزا اس نے مقرر کی ہے وہ ختم کر سکتا ہے. اسی طرح سے نیکی کا معاملہ بھی ہے کہ انسان اگر نیکی کرتا ہے تو بھی وہ لازمی طور پر اس کے اجر کا مستحق نہیں ہے. یہ 2 اور 2 4 کی طرح سے معاملہ نہیں ہے. رب اور بندے کا جو معاملہ ہے یہ 2 اور 2 4 کی طرح سے نہیں ہے کہ لازماً بندے نے ایک گناہ کیا اور اس کی سزا تو اس کو مل کر رہے گی. نہیں، اللہ کے پاس وہ اختیار ہے، وہ طاقت ہے کہ وہ سارے ہزاروں گناہوں. ایک بندہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ میرے گناہ اتنے ہیں کہ پوری زمین ان گناہوں سے بھر جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھو اور استغفار کا کلمہ سکھایا اور کہا کہ اس کو پڑھو اور اٹھو اور بس. تو سارے گناہ، یہ ایک خیال ایسا ہے. کیوں؟ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اگر یہ خیال نہ ہو کہ غلطی ہو گئی اور اللہ نے معاف نہیں کرنا اس کی، تو کوئی نہ کوئی بدلہ ملنا ہی ہے. تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اصلاح کا پروسیس مشکل ہو جائے گا انسان کی زندگی.
تو آج ہم یہاں پہ اس کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و انسانی زندگی میں جو گناہ ہیں، جو غلطیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، ان کا لازمی نتیجہ نکلنا لازمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت ایسی ہے کہ وہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور دوبارہ سے انسان زیرو اسکور کے ساتھ زندگی شروع کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ سید محی الدین افضل صاحب آپ کا کہ اتنے اچھے انداز میں آپ نے اس کو بیان کیا۔ ناظرین و سامعین، دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو یہ اس بات کا مجموعہ بنتا ہے کہ جو ایون حضرت آدم علیہ السلام تک کو شیطان نے، جو کہ پہلے نبی تھے ہمارے، ان کو بھی شیطان نے بہکا دیا۔ تو ہم لوگ کون ہوتے ہیں؟ ہم لوگ تو بہکیں گے ہی بہکیں گے۔ ہم توبہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہمارے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارا موقع ہے کہ ہم اب ہی اپنے رب سے رجوع کریں اور توبہ کریں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب وہ وقت آ جائے جب سورج مغرب سے طلوع ہو اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں۔ تو یہی وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں ایک خوبصورت طریقے سے ایک بیان انہوں نے بھیج دیا ہے کہ توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو، کسی بندے سے، کسی انسان سے مت رجوع کرو۔ شیطان بہکائے گا اور ہم بہکیں گے، لیکن ہم اگر توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سر آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ۔ ہم اسی طرح جاری اور ساری رکھیں گے اس کو، اور امید ہے کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔